वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे अभी वॉशिंगटन में जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले उसके बारे में बात करूंगा। एक अफ़गानिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी ने, जो यहाँ पर बेसिकली वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे 2021 में आए हैं, उस शख्स ने 2 नेशनल गार्ड्स पर गोली चलाई, जिसमें से एक जिसका नाम है सारा बेक्स्ट्रम। ये बेचारी बहुत ही यंग स्टूडेंट कह सकते हैं आप, यंग लड़की, 20 साल की, इन द 20s, वेस्ट वर्जीनिया से। इसके ऊपर भी गोली मारी, और एक अमेरिकन नेशनल गार्ड के ऊपर जो व्हाइट हाउस के पास पहरा कर रहे थे। एंड्रू वुल्फ है उनका नाम। उनको भी मैं बता देता हूँ, ये है एंड्रू वुल्फ। तो इन दोनों पर गोली चलाई। एंड्रू वुल्फ अभी सीरियस है, उनकी मतलब ही इज इन इंटेंसिव केयर यूनिट, और उनकी देखभाल कर रहे हैं। वेयर एज बेचारी सारा बेक्स्ट्रम, वो शहीद हो चुकी है। शी वॉज किल्ड इन द अटैक। और उनको मारने वाला एक अफगान रेफ्यूजी कह सकते हैं या इमिग्रेंट, का नाम है रहमानुल्लाह लकमान। ये 2021 में अमेरिका को आए, और ये भी इंजर्ड है। इन पे गोली चलाई गई और इनको जो सीज करके इनको बंद कर दिया गया। अभी ही इज अंडर ट्रीटमेंट टू। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है अमेरिका के ऊपर, और उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये साबित कर देता कि इमिग्रेंट्स आर नॉट सेफ वगैरह। और उन्होंने जो जवाबी कार्रवाई की है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। उनके बारे में बात करूंगा, टेररिज्म के बारे में इन जनरल बात करूंगा। देखिए, जहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्होंने अपने बयान में जब अनाउंस किया कि सारा बेक्स्ट्रम हलाक हो चुकी है, तो उसी बयान में उन्होंने इसको टेररिज्म का स्टेटस दिया है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स है, उन्होंने अभी तक उसको टेररिज्म क्लासिफाई नहीं किया है। दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग इट। अभी तक उसके मोटिव्स के बारे में नहीं पता चला, लेकिन उसके बारे में जो बातें पता चली है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है कि वो बहुत ही कम उम्र है, ही इज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड, और वो अमेरिका 4 साल पहले आए थे। तो ही व्हेन ही केम हियर वो 25 साल के थे। और ऑलरेडी वो शादीशुदा हैं, और उनके 5 बच्चे हैं। और वो बिल्कुल अमेरिका के सियाटल, जहां पर है एकदम टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर में, अगर आप जो मैप देख रहे हैं वहां पर, वॉशिंगटन स्टेट में वहां रहते थे। फिर वो वहां से ड्राइव करके वॉशिंगटन डीसी आए, मतलब पूरा डायगनल, पूरा मुल्क ट्रैवर्स करके आए, और बंदूक से उन्होंने इन दो को मारा है। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि इनका मोटिव क्या था, कि नेशनल गार्ड्स को क्यों टारगेट किया। अगर उनको किसी मतलब ही कुड हैव कमिटेड ए टेररिस्ट अटैक सियाटल में भी, रास्ते में भी, बट ही हैड टू कम ऑल द वे टू डीसी। तो क्या उनकी मैसेज थी, क्या उनका मोटिव है, किस ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है, ये सारा टेररिज्म को लेकर अभी कुछ पता नहीं चला। ऑब्वियसली मतलब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें सामने आई हैं कि ये इनको जो असाइलम मिला था वो डोनाल्ड ट्रंप की इस टर्म के दौरान मिला था, और ये जब अमेरिका आए थे वो जो बाइडेन की तौर पर। तो जब अमेरिका अफगानिस्तान में ऑक्यूपाई करके अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था, तकरीबन 20 साल अमेरिका वहां था, तो अमेरिका ने एक अफगान गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था, आपको तो पता ही है। और उन्होंने उनके लिए एक फौज भी क्रिएट की थी। लेकिन अमेरिका की जो CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्होंने भी अपनी फाइटिंग फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय किए हुए थे। और ये बंदा रहमानुल्लाह लुकमान यूज्ड टू वर्क फॉर द CIA। तो वो CIA की बनाई हुई फोर्स में, अफगानिस्तान की जो फोर्स है, जो बरतानिया के साथ और अमेरिका के साथ तालिबान और आइसिस तो नहीं था जब, तालिबान और अलकायदा के खिलाफ ये लड़ रहा था। सो व्हाइल ही वाज इन अफगानिस्तान, ये एंटी टेररिस्ट था, ये एंटी तालिबान था, ये एंटी अलकायदा था। ये अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका की ट्रेनिंग हासिल कर कर, अमेरिका की क्रिएट की हुई फौज में वो वहां पे काम कर रहा था। और उस वजह से उसको ग्रीन कार्ड मिला और अमेरिका को आने का मौका मिला। क्योंकि जो लोग अमेरिका के साथ बहुत करीबी कोलैबोरेट किए हैं, इराक की जंग हो या अफगानिस्तान की, तो उनको साथ लेकर आ जाते हैं। क्योंकि अगर वो वहां रुक जाते तो शायद तालिबान इनको खत्म ही कर देते, दे वुड बी इन डेंजर।
اور جو لوگ امریکہ نہیں آ سکے وہ پاکستان بھاگ گئے یا ایران بھاگ گئے یا دوسری جگہ بھاگ گئے. دے آر ویٹنگ ٹو بی براٹ بیک. جو کرٹیسزم ہوا تھا جو بائیڈن کا، جس طرح سے جو بائیڈن نے ودرا کیا تھا افغانستان سے، اس میں ایک کرٹیسزم یہ تھا کہ ہزاروں ایسے افغان جو امریکہ کے لیے کام کرتے تھے، امریکن ایمبیسی میں، امریکن فوجوں میں، امریکن جو انیشیٹوز تھے امریکہ کے ساتھ جو کولیبریٹ کیے تھے، وہ ایسے کئی افغان ہیں جو وہاں پہ چھٹ گئے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ فورن پریزیڈنٹ بن گئے، ہی از ناٹ فالوئنگ تھرو. تو یہ ایک بہت امریکہ کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے. مثلا ان دا فیوچر اگر امریکہ آپ کے کنٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہے، تو آپ اگر امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کرو گے اس امید سے کہ امریکہ آپ کو بعد میں پروٹیکٹ کرے گا، دین یو ول ہیو ٹو ونڈر کہ از دیٹ گوئنگ ٹو ہیپن. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے ریسپونڈ کیا ہے اس کو، اٹ از ویری ویری، مطلب ایک تو ایک اتنا ماحول یہاں پہ بن گیا ہے اینٹائی امیگرینٹس کہ کچھ بولتے ہوئے بھی لوگ ڈر رہے ہیں. لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے. اگر آپ ان سارے افغان پہ بدلہ لوگے ایک شخص کی حرکت کی وجہ سے، تو دین ان دا فیوچر نو بڈی ول کولیبریٹ وتھ یو. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا. وہ ان کی سرکار بہت کمزور ہو گئی ہے، اور اپروول ریٹنگز ڈونلڈ ٹرمپ کے باقاعدہ 17-18 پوائنٹ نیگیٹو میں جا رہے ہیں. یعنی تقریباً 60% امریکنز ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور 40 سے کم ان کے فیور میں ہیں. اور ڈیموکریٹک مطلب اسٹار جیسا کہ مارجری ٹیلر گرین وغیرہ ہے، وہ بھی کانگریس سے ریزائن کر چکی ہیں. ان کی جو میجورٹی ہے وہ بالکل 2-3 سیٹ کی رہ گئی ہے. تو ہی از آن دا بیک فٹ. اور ان کی جو کوشش تھی کہ میں G20 کو بائیک آؤٹ کروں گا، اور وہ بھی کچھ حد تک فیل ہو گئی کیونکہ G20 سے ریزولوشن بھی آ گیا وچ از کوائٹ انیوژول. اٹ ول ناٹ بی ویری اسٹرانگ، مطلب مضبوط نہیں ہوگا، لیکن آ تو گیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاک کرنے کی کوشش کی تھی. تو ان دیٹ سینس ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل پوزیشن ابھی کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو مضبوط بتانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو 2 قدم انہوں نے اٹھائے ہیں امیڈیٹلی وچ آر میری نظر میں آر ناٹ اسمارٹ، ناٹ مطلب دے آر ناٹ گڈ پالیسی، اور اس سے نقصان زیادہ، فائدہ کم ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں اور مائیگرینٹس ہیں، ان کے جو اپلیکیشنز ہیں اسائلم کے لیے یا گرین کارڈ کے لیے یا سٹیزن شپ کے لیے، جو بھی ان اپنا اسٹیٹس کو وہ پرماننٹ بنانے کے لیے جو اپلیکیشنز افغانستان کے جو نیشنلز ہیں وہ کر رہے ہیں، ان سب کو انڈیفینیٹلی روک دیا ہے. مطلب دے آر ناٹ پروسیسنگ اٹ. اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ کے ورک پرمٹ کے لیے کہ کل میرا کارڈ آ جائے گا، اس کو شاید EAD کہتے ہیں، وہ کارڈ آ جائے گا تو میں جاب کر سکوں گا یا کر سکوں گی، وہ رک گیا. اگر آپ نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، وہ رک گیا. آپ نے اسائلم کے لیے رکھا ہے، دے آر ناٹ پروسیسنگ اٹ، مطلب دے آر ناٹ ڈیسائڈنگ پازیٹیو یا نیگیٹو. تو سب لمبو میں رہیں گے، اور یہ انڈیفینیٹلی ہے، پتہ نہیں وین ہی از گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو اٹ. اور اس ایڈمنسٹریشن میں تو اتنا کیوس ہے، انکمپیٹنس بھی اتنا زیادہ ہے، نالائقوں سے بھرا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن، کہ یاد بھی شاید نہ رہے، اور ہزاروں لوگوں کا اس سے نقصان ہونے والا ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ بھائی میں سارے کے سارے 19 ملک سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے گرین کارڈ کو دوبارہ ریویو کروں. تو اگر آپ گرین کارڈ ہولڈر ہے امریکہ میں، افریقہ کے نام لیے، یمن کے نام لیے، چند مسلم کنٹریز ہیں، افریقن کنٹریز بھی ہیں، تو وہ بیسکلی آپ کے گرین کارڈ کو جا کے دے ول ٹرائی ٹو سی کہ آپ نے کوئی بات چیت غلط کر دی یا کچھ یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. تو بیسکلی if you've forgotten to dot the i's and tick off the t's، تو وہ میرے خیال سے آپ کا گرین کارڈ کینسل کرنے کے موڈ میں ہے اس ساری چیزوں کے بدلے. لیکن سوال یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو CIA کے لیے کام کرتا تھا، یہ جو امریکہ کے لیے کام کرتا تھا، اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنے 5 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، اپنی لائف یہاں وہ بنا سکتا تھا اچھی، وہ ساری کے سارے چھوڑ کر وہ کیوں واشنگٹن گیا اور کیوں اس نے گولیاں چلائی؟ لائک اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور ویسے بھی میں یہ ٹیررزم تو مجھے بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس میں کیا فائدہ ہوتا. دلی میں اٹیک ہوا،
اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کسی کا فائدہ نہیں ہوا. جو بندہ اٹیک کیا وہ تو مر ہی گیا اور ساتھ میں 20-25 لوگوں کو لے کر گیا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آتی ہے. الٹا اگر یہ لقمان جو بھی نام ہے ان کا, اگر ان کا مقصد تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیز بدلیں گے افغانستان کی طرف, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. الٹا ہزاروں اسی کے ملک کے, اسی کے شاید رشتہ دار, اسی کے ٹرائب, اسی کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آر گوئنگ ٹو سفر بیکاز آف ہز ون ایکٹ. اس سے کوئی فائدہ نہیں. زیرو. ٹیررزم لیڈس ٹو زیرو بینیفٹس. ایک تو خود آپ مرتے ہیں اور دوسرا آپ ہی کے لوگ کا نقصان. اگر آپ 9/11 کے بعد سے دیکھیں جہاں جہاں ٹیررزم ہوا, غازہ میں دیکھ لیجئے آپ کتنا برا حال ہوا غازہ کا. دیر از نو پازیٹیو سائڈ ٹو ٹیررزم. اور یہ بات لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ دس آئی کانٹ ایکسپلین دا سائیکالوجی آف اٹ, بٹ اس سے بہت نقصان ہونے والا ہے, ناٹ جسٹ افغانس کو, جتنے بھی لوگ یہاں پہ امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف اور نفرت اور غصہ بڑھنے والا ہے. اور میں اندھ بھکتوں کو کہہ دیتا ہوں کہ کہیں آپ غلط فہمی میں ہوں گے کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف غصہ اور نفرت بڑھے گی اور آپ اس کو اور آگ کو آپ اور ہوا دیں گے. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ایک بار جب نفرت آ جاتی ہے انسان کے دل میں تو وہ سب سے نفرت کرنے لگتا ہے, خود اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے. So this hatred of immigrants, of brown people بڑھتے ہی جائے گی اس طرح کے واقعات کے ساتھ. اس سے نہ تو پالیسی بدلے گی نہ کچھ بینیفٹ ہونے والا ہے. تو this is an issue. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج بھی ہو گیا ہے, اب ڈسٹریکشن ہو گیا ہے. اس کی کورٹس میں کئی فیلئر ہیں. ابھی انہوں نے 2 ایسے بڑے بڑے کیسز کیے تھے. ایک فارمر FBI ڈائریکٹر جیمز کومی کے اوپر کیس کر دیا انہوں نے, اور وہ دروازے ایسے کھول رہے ہیں جہاں پہ ویپنائز کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو, FBI کو, کاش پٹیل کو لگا دیا لوگوں کے پیچھا کرنے کے لیے, اپنے دشمنوں کے لیے, پولیٹیکل دشمنوں کے پیچھے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے جب تختہ بدلے گا, اور اس کا نقصان صرف امریکہ کو, امریکن ڈیموکریسی کو ہوگا. بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک ایسا موقع مل گیا جس میں وہ اپنے آپ کو بڑے اسٹرانگ بتا سکتے. دیکھو میں امیگرینٹس کے خلاف کیسا نا انصافی سے پیش آ رہا ہوں, اس سے آپ خوش ہو جائیں, میگا کراؤڈ سے شاید خوش ہو جائے. اس کے بہانے انہوں نے اور 500 نیشنل گارڈ واشنگٹن DC میں لے کر آ گئے. ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں ہر کرائم کا جو پروسیکیوشن ہے امریکہ میں وہ گر گیا ہے. یعنی کڈنیپنگ, مرڈر, ڈرگ اسمگلنگ, یہ سارے کے سارے جو چل رہے ہیں چیزیں, کرائمز, اس کا پروسیکیوشن یعنی اس کرائمز کو روکنا, اس کرمنلز کو پکڑنا, وہ سارا کا سارا گر گیا. کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی اور FBI اور ICC وغیرہ صرف ڈپورٹیشن میں لگے ہوئے ہیں امیگرینٹس کے خلاف. ابھی انہوں نے کیرولائن لیوٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس سیکریٹری ہیں, اس کے بھائی کی جو گرل فرینڈ تھی جس سے اس کا بچہ بھی ہے, اس کو پکڑ لیا ہے اس نے. برازیلین ہے بیچاری, اس کو پکڑ کے بند کر دیا, حالانکہ شی ہیز آلریڈی اپلائڈ فار گرین کارڈ. تو اس طرح کی چیزوں میں امریکہ کی لا انفورسمنٹ لگی ہوئی ہے, بیسیکلی فارنرز کو تنگ کرنے میں آپ کہہ سکتے ہیں. and they are not doing their job, which is fighting crime, reducing crime, prosecuting criminals. اور ان کا تلاش ہے بس ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل اینیمیز کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. سو ان دیٹ سینس یہ کرائسس چل رہی ہے, اینڈ وی ول سی واٹ ہیز گوئنگ ٹو ہیپن. اور بس اتنا ہی میں کہنے والا تھا کہ آئندہ 2-3 دن میں پتہ چلے گا. اگر وہ رحمان اللہ اگر سروائیو ہوتا تو آئی تھنک ہی ول پروبیبلی گیو سم اسٹیٹمنٹ جس سے اس کا موٹیو اور اس کا گول اسٹیبلش ہوگا. اگر نہیں ہوتا تو دین اٹ ول بی بیسکلی کہ دیکھو جتنے بھی امیگرینٹس آ رہے ہیں براؤن گلوبل ساؤتھ سے, جی اگر آپ جا کے ایکس پہ دیکھیں تو اس طرح کی نفرت تو بہت چل رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ امیگرینٹس یہاں آئے ہیں وہ سب ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہیں, اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے لیے دے آر اے تھریٹ. اس کو لے کر H1B کے اوپر بھی اب ایک نیا وہ رپورٹ آئی ہے ایک بڑی تھنک ٹینک کی کہ انڈیا سے جو لوگ H1B پہ آ رہے ہیں بہت بڑا ریکٹ کر رہے ہیں, اس میں نیپوٹزم بھی ہو رہا ہے, اس میں فراڈ بھی بہت زیادہ ہے. ایک ایسی رپورٹ آئی کہ ٹوٹل کچھ 85,000 ہی H1Bs تھے اس سال میں, لیکن صرف جو
چنئی یعنی مدراس کی جو ایمبیسی ہے کونسلیٹ ہے اس نے کچھ 2,12,000 کے قریب H1B ویزا ایشو کیے ایک ہی سال میں. تو دے آر سیئنگ کہ بھائی کرپشن بھی آ گیا ہے H1B پروسیس میں. تو یہ جو ساری کی ساری جو اینٹائی امیگرینٹ اینٹائی فارنرز خاص طور سے اینٹائی براؤن پیپل جو نفرت پھیل رہی ہے اس واقعہ کی وجہ سے مسٹر رحمان اللہ کے وجہ سے واٹ ایور ہیز موٹیویشن یہ بڑھنے والی ہے. اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوگا. خود اسی کی فیملی اب اس کے بچے جو 5 بچے ہیں وہ باپ کے بغیر گروتھ ہوں گے. سوچو آپ واٹ کائنڈ آف لائف دے آر گوئنگ ٹو لیو. ان کی ماں یہ تو افغانستان سے آئے ہیں اب اگر انہوں نے افغانستانی سے شادی کی تو آئی ڈونٹ ایون نو کہ ان کی بیگم کتنی پڑھی لکھی ہیں. Is she capable of getting a job and also taking care of 5 children? It's a very strange situation overall. تو anyway آپ لوگوں کا اس کنورسیشن کو سننے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں.